बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल के शेर नंबर 5 से शुरू करते हैं, क्योंकि पहले 4 शेर हम लेक्चर नंबर 34 में तफसील से उनका मुताला कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द 5वें शेर में क्या हमें बताते हैं। ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं, हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं, यूं नूरे नज़र रहनुमा तू ही तो होता है जिधर जाते हैं। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा, हम किसी रास्ते से वाकिफ़ नहीं मगर ए अल्लाह ताला तू ही नज़र की मानद हमारा रहनुमा होता है, हम जिधर जाते हैं। अब तशरीह के हवाले से जो मावन अशार बनेंगे वो कुछ यूँ है। जग में आकर इधर देखा उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। ना खुदा को छोड़कर जिनकी खुदा पर है निगाह, हर तरह महफूज कश्ती उनकी तूफ़ानों में है। खुदा ऐसे एहसास का नाम है जो रहे सामने मगर दिखाई ना दे। अब इस शेर की अगर आप लोग तशरीह करेंगे तो वो कुछ यूँ बनेगी कि ख्वाजा मीर दर्द ने इस शेर में अल्लाह ताला की रहनुमाई को नूरे नज़र से तशबीह दी है। वो कहते हैं कि जिस तरह आँख का नूर इंसान को रास्ता दिखाता है और चलते हुए ठोकरों से बचाता है, इसी तरह अल्लाह ताला की तौफीक, इसकी हिदायत और करम हमारे साथ शामिल हाल होता है। हमें तो अपने बुरे और भले की कुछ खबर नहीं, ये सब इसी का करम है कि इसने हमारी हिदायत के लिए अंबिया भेजे, जिन्होंने हमें ज़िंदगी के हक़ाइक़ का शऊर बख्शा, नेको बद में तमीज़ सिखाई और अपनी आखरत को संवारने के तरीके बताए। अगर अल्लाह ताला की ज़ात अपने लुत्फ़ व करम से हमारी रहनुमाई का एहतमाम न करती तो हम भटक जाते, यानी रास्ते से अटक जाते। अगर वो हमें नेकी की तौफीक और अपनी मोहब्बत से हिस्सा ना देता तो हम कभी भी किसी तरह भी इसका अरफान हासिल ना कर पाते, यानी इसकी खुशनुदी हासिल ना कर पाते। मुख्तसर तौर पे शायर कुछ यूँ कहते हैं कि हमें ज़िंदगी अता करने वाले ने यह पहले दिन ही कह दिया था कि ज़मीन पर तुम्हारी रहनुमाई के लिए इसकी तरफ से रहनुमा आते रहेंगे और ज़रूरी है कि उस हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी बसर हो। अल्लाह ताला की रहनुमाई को अगर छोड़ दिया जाए तो इंसान ज़िंदगी की तारीख़ राहों में भटक कर रह जाता है और कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। और अगर इसी की रहनुमाई में सफ़र तय किया जाए तो रास्ते के पहाड़ भी कंकर बन जाते हैं, क्योंकि शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि ना खुदा को छोड़कर जिनकी खुदा पर है निगाह, हर तरह महफूज कश्ती उनकी तूफ़ानों में है। अब हम बात करते हैं छठे शेर की। आह कलमे अफसोस है, नदाया की लामा लगाइए। मालूम नहीं साथ से अपने शब रोज़, लोग जाते हैं चले सो ये किधर जाते हैं। मफ़हूम कुछ यूँ बनेगा कि अफसोस की बात है हमारे साथ रहने वाले, और दिन और रात हमसे जुदा हो रहे हैं, ना जाने आखिर ये कहाँ चले जाते हैं, हमें नज़र क्यों नहीं आते। अब इसमें जो मावन अशार बनेंगे वो कुछ यूँ है तशरीह के हवाले से। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले। आते हुए अज़ां हुई जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए और चले गए। मैंने पूछा कि ज़िंदगी क्या है, हाथ से गिर के जाम टूट गया। ज़हन इंसान में रह रह के सवाल उठता है, लोग अपनों से बिछड़ते हैं किधर जाते हैं। अब इस शेर की तशरीह कुछ यूँ बनेगी
کہ موت کیا ہے اور مرنے کے بعد لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ دو سوالات ہیں جنہوں نے مفکروں اور صوفیوں کو پریشان کر رکھا ہے اور ان کے تجسس کو بڑھا دیا ہے۔ خواجہ میر درد بھی اپنے ساتھیوں کو دن رات مرتے ہوئے اور مر کر قبروں میں اترتا دیکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ مرنے والے آخر کہاں جاتے ہیں؟ موت کی وادی میں کیا رکھا ہے کہ کوئی بھی پلٹ کر وہاں سے واپس نہیں لوٹا اور نہ ہی لوٹے گا، تاکہ ہم وہاں کے حالات معلوم کر سکیں۔ ان سوالوں کا جواب نہ فلسفیوں سے بن پڑا ہے اور نہ دانشوروں سے، صرف انبیاء نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ موت انقطاع حیات کا نام نہیں بلکہ یہ انتقال حیات ہے۔ پہلے تم زمین کی پشت پر زندہ تھے، مگر پھر تم زمین کے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہو۔ مختصر طور پہ کچھ یوں بنے گا کہ موت ایک اٹل چیز ہے، یہ ہر کسی کو آنی ہے۔ موت اختتام زندگی نہیں بلکہ شام زندگی ہے، اور اس شام کے بعد جو صبح ہوتی ہے، یعنی جو کرن نوید ہوتی ہے، اس صبح کو کبھی شام نہیں آتی۔ مرنے والوں کی جدائی عارضی ہے، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے ہیں۔ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں اس شعر کے مفہوم کو دریا کے کوزے میں بند کرتا ہے کہ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے ہیں، وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا نہیں ہوتے، وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا نہیں ہوتے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس غزل کے 7ویں شعر کی۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ اے درد، قیامت تک ہمارا نام دنیا کے دل سے نہیں اتر سکتا، ہم اپنے بدلے اپنی شاعری چھوڑے جا رہے ہیں۔ معاون اشعار کچھ یوں بنیں گے کہ نہ سنو گے کب تک حالی کی صدا، یہی ایک روز کام کر جائے گی۔ یا رب میرے فن کو اتنی عمر عطا کر کہ میرا دشمن بھی میرے مرنے کی خبر کو ترسے۔ عام طور پر شاعر آخری شعر میں تخلص استعمال کرتا ہے، لیکن یہ تشریح کے حوالے سے، امتحانی نقطۂ نظر کے حوالے سے اتنا اہم شعر نہیں ہوتا، لیکن اس کا مفہوم آنا چاہیے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اپنے فن کی عظمت اور کلام کی تاثیر کی ہمہ گیری اور آفاقیت کو بڑے خوبصورت اور احسن انداز سے خواجہ میر درد نے اس شعر میں اس کو سمویا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مٹ جائیں گے اور موت کا آہنی ہاتھ ہمیں ایک دن دبوچ لے گا، لیکن ہم نے اپنی پردرد زندگی کے جو تجربات اور مشاہدات اپنے کلام میں بڑے مؤثر انداز سے بیان کیے ہیں، وہ کچھ یوں ہیں کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے قیامت تک یہ اہل قلم بن جائے گا، ہم تو نہیں ہوں گے لیکن ہمارا فن ہمیں زندہ رکھے گا، ہماری شاعری ہمارے لیے حیات جادواں کا پیغام بن جائے گی اور ہماری باتیں لوگ قیامت تک یاد کیا کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں خواجہ میر درد کی دوسری غزل کی، جو کہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ تو اس کا پہلا شعر کچھ یوں ہے: کیا فرق داغ گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ مفہوم کچھ یوں بنے گا: اگر پھول میں خوشبو نہ ہو تو داغ اور پھول میں کوئی فرق نہیں رہتا، اسی طرح وہ دل بھی کسی کام کا نہیں جس دل میں تیری یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد نہ ہو۔ یہ جو شعر ہے یہ تصوف کا آئینہ ہے۔ اس شعر میں تصوف اس میں پوری اپنی آبیانی کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ تو اب تشریح کے حوالے سے اس شعر میں جو معاون اشعار آئیں گے وہ کچھ یوں ہیں۔ ایک بات یاد رہے، یہ امتحانی نقطہ نظر سے یہ جو دوسری غزل ہے انتہائی اہم ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ بہت باریک تھا صادق میرا
غم خانہ ہستی جلا کر عشق کو دل میں اجالا کر لیا میں نے۔ عام طور پر اس شعر میں شاعر تشریح کے حوالے سے کچھ یوں کہتا ہے کہ پھول بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور زخم بھی۔ پھول خوشبو دیتا ہے اور یہی خوشبو پھول کو زخم سے ممتاز کرتی ہے، یعنی الگ کرتی ہے۔ اسی طرح وہ دل جس میں اللہ کا تصور اور اس کی یاد نہیں ہے، وہ دل محض گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ دل نہیں ہے اور وہ ایک پھول ہے جس میں خوشبو نہیں ہے۔ درد اس شعر میں دل کے بارے میں ایک بہت بڑی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ دل وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے جلووں کی وسعتیں سمٹ جاتی ہیں۔ وہ اللہ وہ کون و مقام میں نہیں سما سکتا، وہ دل مومن میں سمٹ جاتا ہے، کیونکہ اس شعر میں درد کہتے ہیں کہ وہ دل نہیں جس میں اللہ تعالیٰ مقیم نہ ہو، یعنی دل کو کسی محبوب کی یاد میں دھڑکتا رہنا چاہیے، یہی یا دل کی زندگی ہے۔ عام طور پر خواجہ میر درد نے اس شعر میں تصوف کے رنگ کو ابھارتے ہوئے بتایا ہے کہ پھول خوشبو کی بنا پر پھول ہے، وہ پھول جس میں خوشبو نہیں، محض اس کا نام پھول ہے، کام نہیں۔ اسی طرح وہی دل قابل قدر ہے جس میں محبوب حقیقی مقیم ہو۔ زندگی کا انحصار دل کی بیداری پر ہے۔ دل کی بیداری یاد الہی سے وابستہ ہے۔ غافل دل صوفیہ کے ہاں بے قدر چیز ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ یہ ہے کہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جائے تو دل میں دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، لیکن جب دل میں اللہ کی یاد آ جائے تو وہ دنیا کی رعنائیوں کو سرپائے حقارت ٹھکرا دیتا ہے اور جملہ رعنائیوں کا خالق اس کے دل میں مقیم ہو جاتا ہے۔ اقبال کے خیال میں جس دل میں اللہ ہو وہ دل ہر خوف سے بے خوف ہوتا ہے اور فی الواقع انقلاب آفریں ہوتا ہے، کیونکہ دل بیدار پیدا کر خوف دل سے جب تک، نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری۔ اقبال نے اس شعر کے ذریعے خواجہ میر درد کے شعر کو اور زیادہ تقویت دی ہے۔ تو اس حوالے سے اس طرح سے آپ تشریح کریں گے تو آپ کو امتحانی نقطہ نظر سے جو نمبر ہیں وہ اچھے آئیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے شعر کی۔ ہوئے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، ہاں جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبو نہ ہو۔ یاد رکھیے گا یہ جو لفظ کبو ہے یہ کبھی کی پرانی شکل ہے، تو یہ کبھی کے معنوں میں آئے گا۔ مفہوم کچھ یوں بنے گا کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تیری قدرت ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو تو ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ کبھی بھی نہ کر سکیں۔ مفہوم یہ تو تھا اس کا مفہوم۔ اب معاون اشعار آئیں گے جو تشریح کے حوالے سے، کہ وہ کچھ یوں ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ جگ میں آ کر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، جو نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم۔ اب اس شعر کی تشریح کچھ یوں بنے گی کہ اللہ تعالیٰ تیری قوت و قدرت ہماری مددگار نہ ہوتی تو ہم جو کچھ ہم سے ہو سکا ہے وہ ہم کبھی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقتاً کارساز ہے، مشکل کشا ہے، انسان کو نیکی اور بدی کا راستہ سمجھانے اور دکھانے والا ہے۔ حقیقی قوت کا خزانہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں اور وہ اسی کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اگر وہ ذات بلند و باتر توفیق عطا نہ کرے تو انسان کچھ بھی نہ کر سکے، چونکہ اللہ تعالیٰ مالک اسباب ہے اور اسباب کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے حقیقی کارساز وہی ہے۔ اگر وہ اسباب مہیا نہ کرے تو کوئی انسانی ارادہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ ارادے کو حسن عمل اور حسن عمل کو منزل آشنا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس شعر کو پرویا ہے کہ ہوئی جاتی ہے کیوں بے تاب منزل، ہوئی جاتی ہے
کیوں بےتاب منزل مسلسل چل رہا ہوں آ رہا ہوں میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو جتنے ہم نے اشعار پڑھے ہیں دوسری غزل کے، اس میں جو 52 ڈیٹا ہے یہ پہلے تینوں اشعاروں میں آ سکتا ہے۔ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لہٰذا اسے خواہشات کا منبع نہیں بنانا چاہیے یا بننا چاہیے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ انسان کی خواہشات اس کو گمراہ کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس لیکچر میں آپ کو خواجہ میر درد کی دوسری غزل اور پہلی غزل کے چاند جو اشعار رہتے تھے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔